बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ैनुल आबदीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जहान सियासत। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे ब्रिक्स का जो सरबराही इजलास हुआ, और उसके बाद आएंगे गाज़ा जंग पर, और फिर ईरान और इसराइल की जो कशीदगी है, हमला कब तक होगा, इस पे बात करेंगे। आबनाए ताइवान में चीन ने बहरी मशक की, उसके जवाब में अमेरिका और कनाडा के बहरी जहाज़ आ गए, जिस पे चीन ने तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए। इस पे बात करेंगे। और फिर जापान और अमरीकी अफवाज के दरमियान 10 रोज़ा मशक़ें जारी हैं, क्या क्या मकासद हैं इनके, इस पे बात करेंगे। अमरीकी सदारती इलेक्शन मुहिम उरूज पर है, लेकिन कहा नहीं जा सकता कि कौन जीतेगा। ये हैं आज के मौज़ूआत। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साहब, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। मौज़ूआत बहुत हैं, वक्त थोड़ा कम है, इसलिए हम ज़्यादा तफसील से आपको नहीं बता सकेंगे, कि अगरचे हम उसके लिए ज़्यादा तफसील के तैयार हैं। लेकिन ब्रिक्स का इजलास जो कि काज़ा के शहर में हो रहा है, काज़ा का शहर एक बड़ा तारीख़ी शहर है, जहाँ पर इमाम शामिल ने जो आखिरी जंग लड़ी थी मुसलमानों की के लिए, तो वहाँ पर उनको शिकस्त हो गई थी, और ये पहली गुरिल्ला जंग थी, जो कि गुरिल्ला जंग का जो अंदाज़ था इमाम शामिल का, वो पसंदीदा था। और लेकिन इसके बावजूद भी वो हार गए थे, और वो बहुत से उसमें उस गुरिल्ला जंग की जो हिकमत अमली है, उसको अभी बहुत से लोगों ने अपनाया हुआ है। अब सवाल ये है कि जो ये इजलास हो रहा है ब्रिक्स का, इसमें तमाम के तमाम जो बहुत अहमियत का हामिल है, शहर के अंदर एक बड़ी यूनिवर्सिटी भी है काज़ान की, और काज़ान जो है बेसिकली तो देखा जाए तो यूनिवर्सिटी का शहर है, और सारा यूनिवर्सिटी पर आबाद है, इस लिहाज से वो महफूज तरीन समझा जाता है, और इसलिए यहाँ पर शायद ये किया गया है। और वो इस बात में सारी बात जो ब्रिक्स के इस इजलास में, जब में चीन के सदर शीपिंग, और रूस के सदर प्यूटन, इंडिया के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, अफ्रीका के सदर साउथ अफ्रीका के सदर जो है वो, और मिस्र के और दूसरे मुल्कों के जो है जो यहाँ पर शमूलियत अख्तियार की शामिल हुए इस इजलास में। और इस बात पे भी गौर हुआ कि उन्होंने कहा कि साहब, ये पाकिस्तान का जो को ब्रिक्स में शामिल करने का मामला है, उसको जो है वो उन्होंने शायद अपने उस पर गौर व फिक्र किया है, और ऐन मुमकिन है कि उसको शामिल कर लिया जाए इंदा के इजलास में। ये मुशावरत तो हुई इसमें मशावरत जी। हुई है, तो जी। मेरे ख़्याल में कर लिया जाएगा। उसे कह दिया गया होगा कि इनसे, रूस ने क्योंकि यहाँ कहा था कि हम आपको शामिल कर लेंगे, तो रूस ने भी और चीन ने भी, तो अब इंडिया सिर्फ एक रह जाता है, तो वो भी मान लेगा। ये बज़ाहिर वज़ीर ख़ारजा ने उनके कहा था कि हम पाकिस्तान की मुखालफत नहीं करेंगे ब्रिक्स में शामिल होने की। तो बात यह है कि पाकिस्तान की शामिल न करने की वजह यह है कि पाकिस्तान की जो इक़्तिसादी हालात बहुत बेहतर होने जा रहे हैं। पाकिस्तान में जो तेल की मादनियात है, वो जो ऑफशोर तेल है, वो बहुत निकलने वाला है, तो इस लिहाज से सारी दुनिया की नज़रें इस वक्त पाकिस्तान पर भी हैं। और इसके अलावा भी जो आप देखते हैं कि रूस और चीन दोनों पाकिस्तान की हिमायत में खड़े हो गए हैं, और उन्होंने सब ने दोनों मिलकर जो है अफ़गानिस्तान के अंदर जो मामलात हैं उसकी पर तवज्जो दी है, और सब ने इत्तेफाक किया है। 3 मुल्कों ने, चीन, रूस और पाकिस्तान ने, और फिर सऊदी अरब ने उसको जो सितंबर में जो वहाँ के इजलास हो रहा था, और वो उसको न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास के अंदर जो हिमायत की है, वो एक बात वाज़ेह पैगाम था कि अफ़गानिस्तान जो है वो सेंटर ऑफ जो हो गया है दहशतगर्दी का। सारी पनाहगाहें उनके पास मौजूद है, जो कि पाकिस्तान के बारे में कहा जाता था, वो अब अफ़गानिस्तान के बारे में कहा जा रहा है। तो अब ये इजलास में एक अहम बात तो ये हुई है कि जो गज़ा में अमवात और तबाही पर इज़हार तशवीश किया है, और चीन और भारत के ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर उन्होंने गौर किया है, क्योंकि इनके दरमियान में ताल्लुकात काफ़ी ख़राब हो गए हैं। तो ब्रिक्स के ज़रिए से वो कोशिश ये कर रहे हैं कि साहब, आपके ताल्लुकात जो हैं वो अच्छे हो जाएँ भारत के और चीन के दरमियान में, ताकि ये पूरा ब्लॉक बन जाए, इंडिया टू रशिया तक का एक बड़ा ब्लॉक बन जाए। लेकिन इंडिया इसमें शामिल नहीं होने को है, इसलिए कि वो मगरी की तरफ टिल कर गया है। रूसियों को भी ये बात पता है, और चीनियों को ये बात पता है, और सारी दुनिया को ये बात पता है कि इंडिया उनको जो है उनको धोखा देगा, तो वो बहरहाल इंडिया पे इतना डिपेंड नहीं कर रहे हैं। और उन्होंने ये फ़ैसला किया हुआ है कि पाकिस्तान ही वो मुल्क है जिस पर एतमाद किया जा सकता है। इसके अलावा उन्होंने मशरक़ वस्ती की सूरत हाल पर भी जो तशवीश का इज़हार किया है, और जो मशरक़ वस्ती का मतलब ये हुआ कि जो इसराइल और ईरान के दरमियान में जो जंग के जो बादल मंडला रहे हैं, वो बहुत खौफनाक शक्ल इख्तियार कर गए हैं। और इसकी वजह से ये इस बात का गुमान है
کہ یہ اگر 26 تاریخ کو یعنی آج کے دن اگر وہ کوئی حملہ کر دیتا ہے یا کسی جیسا کہ واشنگٹن پوسٹ نے رپورٹ کی ہے کہ 26 تاریخ کو وہ کرے گا 26 اکتوبر کو، اور وہ تو پھر بڑی تباہی ہوگی، اور اس پر ہم تو الگ سے بات کریں گے، لیکن اس پر انہوں نے تشویش کا اظہار کیا ہے، اور لبنان کے اندر بھی صورتحال ہے اس پر بھی انہوں نے تشویش کا اظہار کیا ہے، اور ان ملاقاتوں میں ان سب کا جو ہے اتفاق رائے یہ تھا اس سلسلے میں کہ یہ جنگ نہیں ہونی چاہیے، اور شاید انہوں نے امریکہ سے بھی بات کی ہے سارے ممالک نے، تو اس پر یہ جملہ ہمیں ملا ہے سننے کو کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب کہ امریکہ یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ اسرائیل کو ایران پر حملہ کرنے سے روک سکتا ہے، یعنی یہ جملہ استعمال کیا گیا ہے کہ امریکہ اسرائیل کو ایران پر حملہ کرنے سے روک سکتا ہے۔ اب اگر نہیں روکے گا تو پھر یہ جیسا کہ وہ نیتنیاہو ضدی آدمی ہے اور وہ دنیا کو تباہی کی طرف لے جانا چاہتا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ امریکہ کو بھی تباہ کرے، برطانیہ کو بھی تباہ کرے، اور وہی دنیا کا سپر پاور بنے، طاقت بنے، جو کہ اب پہلے تو امریکہ کا یہ خیال تھا نا کہ وہ چین اور روس جو ہے وہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں یا اس کی بالادستی کو چیلنج کر رہے ہیں، تو سب سے زیادہ تو اسرائیل کر رہا ہے، اس کی بالادستی اس کا کہنا نہیں مان رہا ہے۔ اس نے یہ بات کہی تھی کہ آپ اس کو اسماعیل ہانیہ کو نہیں مارے، اس نے یہ بات کہی تھی حسن نصر اللہ کو نہیں شہید کرے، تو وہ دونوں صورتوں میں اس نے کہنا نہیں مانا امریکہ کا، اور کر دیا۔ پھر اس کے بعد میں سنا ہے کہ بہت زیادہ تلخی بھی ہوئی ہے جو بائیڈن میں اور نیتنیاہو میں، جی لیکن نتیجہ یہ نکلا ٹاٹا فش جو ہے وہ جو ہے نیتنیاہو کسی کی بات مان کے نہیں دے رہا، اس کو معلوم ہے کہ جیسے ہی جنگ ختم ہوگی وہ گرفتار ہو جائے گا، اور وہ گرفتار بھی ہوگا، اور وہ اس کے اوپر جو کیسز ہیں وہ چل پڑیں گے، تو وہ اپنے آپ کو اس کیسز سے بچانے کے لیے اور وزارت عظمیٰ نہ چھوڑنے کے لیے وہ جنگ کو جاری رکھنا چاہتا ہے، اس کو طول دینا چاہتا ہے، اس کو بڑھانا چاہتا ہے۔ تو ہمیں یقین ہے اگر وہ حملہ ہوا تو اسی ہفتے ہو جائے گا، یعنی جو اگلا ہفتہ آنے والا ہے 28 تاریخ سے، وہ موضوع ترین زمانہ ہوگا جبکہ امریکہ کے اندر الیکشن کی تیاریاں عروج پر ہوں گی۔ تو جو ایک ہفتے کا وقت ہوتا ہے 5 نومبر سے لے سے پہلے کا جو ہفتہ ہوتا ہے وہ بہت خطرناک ہوتا ہے دنیا بھر میں، کیونکہ اس میں جو ہے کوئی امریکہ کی عملداری ہوتی نہیں ہے، اور امریکہ کی ساری توجہ اپنے الیکشن پہ ہوتی ہے اور دنیا کے معاملات پہ توجہ نہیں ہوتی ہے، تو وہ ایسے وقت میں بہت سے ممالک جو ہے ایسا کرتے آئے ہیں ماضی میں بھی کہ اس ہفتے کے اندر بہت سے کام اپنے کر لیتے ہیں۔ جی تو اب ایسی صورتحال میں ہمیں لگتا یہ ہے کہ اگر یہ کچھ کرنا بھی ہوگا تو اس کو جیسے ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ اسے یہ آخری ہفتے میں ہی کچھ کرنا ہوگا، اس کے بعد میں شاید وہ نہ کر سکے، اور کرے تو پھر امریکہ کی پرمیشن سے کرنا ہوگا، کرے گا۔ ابھی تو یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید امریکہ نے انہیں یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ وہ شاید نہ کرے اسرائیل کا حملہ جب تک الیکشن نہ ہو جائے، لیکن یہ جملہ اس طرح سے نہیں آیا ہے، بلکہ اس طرح سے آیا ہے کہ امریکہ کے پاس یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ اسرائیل کو حملہ کرنے سے روک سکتا ہے۔ جی یہ جملہ آیا ہے جو کہ چین اور روس کی میرے خیال میں طرف سے ہی بات نکلی ہے۔ میرے صاحب بریک کے لے کہا جا رہا ہے، جی۔ بریک کے بعد آئیں گے تو اگلے 2 موضوعات ہیں اس سے بات کریں گے۔ ناظرین مقصدہ وقفہ ہے، وقفے کے بعد آتے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرے صاحب یہ جو اب آ جائیں غازہ کے معاملے میں، دیکھیں اتنی بربریت ہو رہی ہے لیکن کوئی بھی روکنے والا نہیں ہے۔ بربریت کی کا لفظ بھی اب ختم ہو گیا۔ جی یہ انسانیت سوز ہے، انتہائی ظلم کی بات ہے، انتہائی یعنی انسانیت مر گئی ہے ساری دنیا کے اندر، جی اور یہ دنیا کے خاتمے کی خبر ہے، کیونکہ جب آپ انسانیت ختم ہوتی ہے اور جب پھر اللہ کا غضب شروع ہو جاتا ہے، تو اللہ کا غضب پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر کسی نہ کسی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ اب ویسے تو دیکھا جائے تو فلوریڈا میں جو اس طرح کا طوفان آیا ہے، سائیکلون آیا ہے، سائیکلون نہیں آیا، یہ جو ایک قسم کا سونامی ٹائپ کی جو ان کے ہوا ہے، وہ بہت خطرناک تھا۔ وہ 50 فٹ اونچی لہریں تھیں ان کی، اور بہت زبردست، کوئی کم سے کم 16 لاکھ کے قریب آدمی وہاں پہ خالی ہوئے ہیں۔ لوگوں نے اس کا کمپیریزن دیا ہے کہ اتنے ہی لوگ نکلے جتنے غزہ میں بے گھر ہوئے، آپ بتائیے، اور ایسٹیمیٹ لگایا گیا اس کے نقصانات کا، تو وہی ایسٹیمیٹ ہے جو 35 شاید بلین ڈالر کا، وہی جو غزہ کی ری اسٹرکچرنگ آپ کا یہ ہوگا۔ سمجھ لیجیے کہ امریکہ اپنی تباہی کا بندوبست اس طرح سے کر رہا ہے کہ اللہ کا غیر غضب کو دعوت دے رہا ہے۔ جی امریکہ جو ہے وہ اپنی تباہی کے سامان خود کر رہا ہے، اور یہ تباہی ہو کے رہے گی، اس لحاظ سے کہ یہ جس طرح کا ظلم و بربریت کا ساتھ دیتا ہے اور اپنے مفاد میں وہ اس کا پھر کوئی
پھر اس کو تباہی ہونا ہے. جی اچھا مرزا اس کو صاحب بچنا نہیں ہے. ایک اور بات ہو رہی ہے، دیکھیں ایک اور ان کے رہنما مارے گئے حزب اللہ کے، حزب اگرچہ اللہ وہ اعلان کا جو نصر اللہ کے ممکنہ جانشین ہاشم صفی الدین کی شہادت کی تصدیق کر دی گئی ہے. وہ رہنما ان کو اب اعلان تو نہیں ہوا تھا کہ وہ ان کے ہوں گے، لیکن وہ ممکنہ کہا جاتا تھا کہ وہ بنیں گے. لیکن حزب اللہ کا معلوم ایسا ہوتا ہے کہ انہوں نے ساری جو چین ہے ان کی معلوم ہو گئی ہے ان کو، یا ان کا جاسوسی نظام نے، یا ان کا کوئی آدمی چلا گیا باہر کے، ان کا جو سسٹم ہے جی اس سسٹم کی انہوں نے اسرائیلیوں کو اطلاع دے دی ہے میرے خیال میں کوئی آدمی. تو وہ اب ظاہر ہے کہ وہ جو وہ کہتے ہیں کہ وہ بمباری سے ہلاک نہیں ہوا، سفوکیشن سے ہلاک ہوا ہے. تو ظاہر ہے میرے صاحب اب انڈر گراؤنڈ کوئی چیز بنی ہوئی ہے، جی ہاں، اوپر کی بلڈنگ گر گئی تو ظاہر ہے وہ پرابلم تو ہوگا نا. ہاں جی بالکل. تو یہ الحد کوئی ٹی وی ہے، اس نے کہا کہ جی بمباری کے بعد 3 دن تک آکسیجن کی شدید کمی سے دم گھٹنے شہید ہوئے ہیں. مشرف حزب اللہ نے ہاشم صفی الدین کی شہادت کی تصدیق کر دی تھی. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک کے بعد ایک مار رہا ہے. وہ جو حسن اللہ کے دوسرے جو تھے، وہ جو جن کو نامزد کیا تھا ان کو بھی شہید کر دیا، اور اب حسن نصر اللہ کے بعد میں ان کا جو نام تھا وہ اس کو بھی شہید کر دیا. اب دیکھو کس کو بناتے ہیں. جی وہ دیکھنا پڑے فی گا. الحال تو نعیم قاسم صاحب عبوری تو وہی تھے، وہ ہیں ابھی وہی سربراہ. ابھی رہیں گے تو بس جی نعیم قاسم صاحب رہیں گے تو بس ہی رہیں گے. اچھا میرے صاحب آپ آ جائیں ایران اور اسرائیل، سعودی عرب اور امریکہ کی مشترکہ فوجیں بھی تو ہو رہی ہیں. وہ اس پہ بات کریں گے، لیکن پہلے ایران اور اسرائیل کی جو کشیدگی ہے. بھائی ایران کشیدگی پر اگر ہم بات کرتے ہیں تو بہت خوفناک کشیدگی ہے یہ زین صاحب، یہ کوئی معمولی کشیدگی نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ایران اور روس کے جو تعلقات ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ میں ملے ہوئے ہیں. جی آپ یہ دیکھیے کہ روس جو ہے بڑے بڑے اسلحہ بناتا ہے، دور مار اسلحہ بناتا ہے، میزائل سے دور مارے، قریب کے مار کے اس کے پاس اسلحہ نہیں ہے وہ ایران سے لیتا ہے. جی ایران کو دور مار اسلحہ چاہیے وہ روس سے لیتا ہے. ایران کو جو ہے ڈیفنس سسٹم چاہیے وہ روس سے لیتا ہے. روس کو جو ہے ڈرون چاہیے وہ ایران سے لیتا ہے. تو ان کا آپس میں جو بہت تعلق ہے وہ ایک قسم کا توام ایک دوسرے کی ضرورت بن گئے ہیں، اور وہ یہ نہیں چاہتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس وقت حماس نے حملہ کیا تھا تو وقتی طور پر تو ہم جو توجہ تھی دنیا کی جی وہ ہٹی تھی نا، وہ ہٹ کر پھر وہ چلی گئی تھی اس طرف، کس طرف، جو ہے حماس کی طرف، جی غزہ کی طرف چلی گئی تھی. تو اب پھر جو ہے یوکرین کے اندر جو ہے وہ جنگ کو پھر انہوں نے پھر توجہ دی ہے. جی اور اس میں جو ہے اب اگر دیکھا جائے تو یہ جو جیسے میں نے کہا کہ ایران پر حملے کے امکانات جو ہیں وہ یہ جو ہے 26 تاریخ سے لے کر اور یہ 5 نومبر سے پہلے تک کے ہیں اس میں. لیکن اب ایران کے پاس کافی جو حصار ہے وہ کافی مضبوط ہے. اس پہ ہم نے ایک رپورٹ بنائی ہے، وہ دکھا دیں اپنے ناظرین کو. جی وہ رپورٹ دیکھ لیتے ہیں پہلے. جی میرے صاحب خیر حصار تو مضبوط ہے، لیکن اسرائیل نے بھی بات یہ نہیں ہے، بحث یہ ہے کہ اب بہت سی چیزوں میں اسرائیل فیل ہوا نا. جی ابھی دیکھیے جس انداز سے اس نے ایک ویو کی شکل کے اندر جو ایران نے ان کا جو سارے سسٹم کو بیکار کیا ہے، آئرن ڈوم، ڈیوڈ اسٹنگ، جی اور اس کے ایرو 1، ایرو 2، ایرو 3، اس کے علاوہ جو پیٹریوٹ ہے سب کچھ ڈیفیٹ دی انہوں نے بڑی چلاکی کے ساتھ میں اپنے ڈرون کو مروائے ہیں، اور ان کی جو ہے وہ جو سارے کے سارے جو میزائل سسٹم ہے وہ ختم کیا. پھر اس کے بعد میں پھر ایک ویو بھیجی ہے میزائل کی، تیسری ویو بھیجی ہے کروز میزائل کی، جس نے بہت نقصان کیا ہے. واشنگٹن نے اس کو رپورٹ کیا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں اس کا نقصانات ہوا ہے. اب اگر ان کا دیکھا جائے کہ ایران حملہ کرتا ہے تو جو جوہری ان کا تنصیبات پہ حصار بنا رکھا ہے وہ کافی اچھا ہے. اس میں ایک S-300 ہے، S-22 اس کا خوردار جو ہے 15 جو ہے وہ باوار جو ہے 373 جدید ان کے نظام ہیں. وہ 300 سے لے کر 160 کلومیٹر سے لڑا کر تیاروں کو میزائل نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے. اس سسٹم کے تحت درجنوں میزائل آواز کی رفتار سے 5 گنا تیز رفتار سے اپنے عدد بڑھتے ہیں. S-22 سسٹم آسانی سے کہیں بھی نصب کیا جا سکتا ہے. یہ 40,000 فٹ کی بلندی پر بڑھتے ہوئے کسی بھی طیاروں کو مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اس طرح ایران کے پاس خوروار جو ہے وہ 15 اور بار جو ہے 373 جیسے فضائی دفاعی نظام ہے جو سوویت یونین SS-6 سسٹم پر مبنی ہے. جی اور ایرانی جوہری تنصیبات کو اگر دیکھا جائے تو ایرانی جوہری تنصیبات جو ہیں وہ کافی زیادہ ہیں.
تعداد میں اگرچہ وہ بتائے تو کم جاتی ہیں، لیکن جی تعداد میں کافی زیادہ ہیں. وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جو تعداد میں دیکھیے ان میں ارمارک ہے، ارک ہے، ارتکان ہے، ننتز ہے، جو بوناب ہے، بوشہر ہے، چالوس ہے. چالوس تو یہ جو دریا اخضر ہے جو اپنا کیپشن سی ہے جی اس کے قریب چالوس ہے یہ. اور ڈراکون ہے، فردو ہے. فردو جو ہے یہ بہت زیادہ پہاڑوں کے بیچ میں ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے ان کو کرنے کا. اور جو لشکر آباد ہے، اور جو ہے اور کئی ہیں. نت زد جو ہے وہ ایک بہت گہرائی میں بنا ہوا ہے. جی اور وہ ان کے پاس جو ہے وہ دوسرے بات انہوں نے یہ بھی کہا یزد میں بھی ہے. تو آپ اس میں اگر آپ دیکھا جائے تو یہ کافی بڑی تعداد کے اندر ہیں. اور وہ یعنی شاید اسرائیلیوں کے لیے ممکن نہیں ہے کہ یہ ممکن اس صورت میں ہوتا کہ بلڈنگوں کے نیچے ہوتا تو بھئی ان کا جو B-52 بمبار طیارہ وہ کام کر سکتا تھا. اسی کی ضرورت ہے. ہاں لیکن اس سے جی نہیں کام کر سکتا. اب یہ تو بہت گہرا ہے، جی اتنی گہرائی میں ہے کہ وہ B-52 کی بمبار کی طیارے کی گہرائی کو وہ نہیں وہ کر نہیں پائے. کر سکتا اس کو. جی اور پھر اگر اس کے جو اس سے نقصانات ہوں گے وہ پھر کون نمٹے گا اس سے؟ جی اس کی جو اب جو شعائیں نکلیں گی، جو ریڈیشن نکلے گی، وہ پھر کیا ہوگا؟ وہ تو پاکستان میں متاثر ہوگا. جی ٹھیک ہے مرزا صاحب، پھر بریک کے لے کے آ جا رہا ہے. بریک کے بعد آئیں گے جو آگے 3 موضوعات ہیں اس سے بات کریں گے. ناظرین مختصر وقفہ ہے، وقفے کے بعد آتے ہیں. ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. مرزا صاحب یہ جو تائیوان والا معاملہ ہے اس پہ ذرا بات کر لیں. بھائی تائیوان میں اب بڑی عجیب بات یہ ہوئی ہے کہ چین کی اپنا تائیوان میں چین کی مشق کے بعد امریکی اور کینیڈی جنگی جہازوں کی آمد ہوئی ہے. اس میں USS امریکہ کا جو ایرک برک ہے وہ گائیڈڈ میزائل بردار USS یوگنز، اور کینیڈین رائل نیوی کا ہیلیفیکس HSCMS وینکوور فریگیٹ 20 اکتوبر کو آبنائے تائیوان سے گزرے، جس میں چینی مشرقی کمان جو آبنائے تائیوان کے علاقے کے ذمہ دار ہے. اس نے امریکہ کینیڈا کی جنگی بحری جہازوں کی نگرانی کی کیونکہ یہ آبی خطہ چین کا حصہ ہے اور آزادانہ نیویگیشن اور پرواز کی اجازت والے پانیوں میں کا حصہ نہیں ہے. چین نے اس سے قبل 14 اکتوبر کو بڑی بحری مشقوں کے دوران تائیوان کو حصار میں لے لیا تھا. اس کے بعد امریکہ اور کینیڈا کے جہازوں کا تاحال آنا خاص اداب کے تحت ہی ہو سکتا ہے. اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے تائیوان کو چھیڑا تو ہم پھر موجود ہیں یہاں پر اور ہم آپ پر حملہ کریں گے. لیکن وہ چائنیز نے بھی ان کو کہہ دیا کہ جی یہ اس کو آپ انٹرنیشنل زون نہ سمجھیں، یہ ہمارا ایریا کہہ دیا، انہوں نے بتا دیا کہ انٹرنیشنل زون نہیں ہے، یہ ہمارا زون ہے اور اس کے اندر آپ نے آئے ہیں تو اپنے خلاف ورزی کی. ان کو بھی مانیٹر کرتے رہے، وہ جی ان کے پیچھے بھی کرتے رہے. تو اب جاپان دونوں باتیں ہو رہی ہیں کہ امریکہ ایک طرف جاپان میں کر رہا ہے مشقیں اور ایک سعودی عرب سے مشروع کر رہا ہے. تو اب یہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ بہت زیادہ متحرک ہو گیا ہے. تو اب سعودی اور امریکی فوج کی جو کہ مشترکہ جنگوں کا آغاز ہو گیا ہے، مشترکہ مشقوں کا. اور اس مشقوں میں جو ہے جو کافی یعنی بڑی مشقیں ہیں یہ جی. مگر ان مشقوں کا آغاز مغربی ریجن کے کمانڈر میجر جنرل پائلٹ احمد البیس اور امریکی سینٹرل کمانڈ کے ڈائریکٹر بریگیڈیئر جنرل رچرڈ جے کوار کی موجودگی میں ہوا. ان مشقوں میں دونوں ممالک کی بحری فوج کے دستے حصہ لے رہے ہیں جن کا مقصد عسکری شراکت داری کو بڑھانا اور جنگی تجربات تبادلے کا خیال کرنا. تو یہ تو سعودی عرب کا ہو گیا. اور چین کے ایک طرف تو اس نے اپنا تائیوان میں ہوا ہے اور پھر ایک جو جاپان کو میں بھی کر رہے ہیں تاکہ وہ بتائیں کہ جی 10 روزہ ہے وہ، جی 10 روزہ مشقیں ہیں وہ. ہاں تاکہ وہ بتائیں چین کو ڈرائیں جی کہ بھائی آپ خیال کرو ہم یہاں موجود ہیں. جی. تو اب کافی دنیا کے جو حالات ہیں اتنے بگڑ گئے ہیں ذہن صاحب کہ معلوم نہیں ہوتا کہ کیا ہوگا. جی اب آگے چلیں. اب آگے جی امریکی صدارتی بھائی اب کہیں پر تو کہا جا رہا ہے کہ صدارتی انتخاب میں ٹرمپ جیت رہا ہے. جی. اور اس میں ایلون مسک کا بھی آگے کہ لاکھوں ڈالر تقسیم کر رہے ہیں. جی. وہ اس پر اعتراض ہو رہا ہے، وہ ٹرمپ کی حمایت میں. جی. تو اب اس پر بھی ہو رہا ہے کہ بھائی یہ جائز بات ہے یہ نہیں ہے. اب بہت سے جو لوگ ہیں وہ امریکہ کے جو خود ریپبلکن کے جو لوگ ہیں
جو معتدل لوگ ہیں، جو جی جو بہت زیادہ ہارڈ لائنر نہیں ہیں، جو کہ یعنی بیچ میں چلنے والے لوگ ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹرمپ کے خلاف ہو گئے ہیں. تو اب وہ ریپبلکن ان کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. ڈیموکریٹس ریپبلکن میں تو توڑ پھوڑ اچھی خاصی چل رہی ہے. تو ایسا، اور یہ 7 ملک جو علاقے کہلاتے ہیں، سوئنگ جو اسٹیٹ کہلاتی ہیں، جی ان سوئنگ اسٹیٹ میں یہ جو اپنا یہ جو مکس صاحب جو ہیں، L1 مکس جو ہے، وہ وہاں پر لاکھوں ڈالر تقسیم کر رہے ہیں تاکہ کس طرح سے بھی اس کو جتائیں ڈونلڈ ٹرمپ کو. تو اب ہمارے تیرے سلیکشن قبل وقت میں ووٹنگ انہوں نے کرا دی ہے، اس پہ بھی اعتراض ہوا ہے. تو اب قبل ووٹنگ کے جو فوائد ہیں وہ تو یہ ہیں کہ بھائی جو بہت سے جو سروسز کے لوگ ہیں وغیرہ، وہ لوگ ووٹ ڈال سکیں، اور وہ رجسٹری کرتے ہیں، ای میل کرتے ہیں بہت سے لوگ، وہ ہو جاتا ہے تاکہ وقت پہ وہاں پہنچ سکے 5 تاریخ کو. کیونکہ بہت سارے ان کا وہ جو ڈیکوٹا والی جو ان کی جو ریاست ہے، ہاں، وہ تو برف سے ڈھکی ہوتی ہے، تو ظاہر ہے وہ نہیں کر سکتے وہ. ہاں، تو بہت سے ایسے جو آتے ہیں پاپولر کیا تو اس پہ بھی اعتراض ہوا ہے. امریکہ کے صدارتی الیکشن 5 نومبر کو ہونے والے الیکشن میں قبل وقت کا آغاز ہو چکا ہے. ریاست ٹیکساس، فلوریڈا، جارجیا، جنوبی کیرولینا، الاسکا، آرکسنا، کولوراڈو، کنٹکی کٹ، ایڈوہا اور شمالی ڈکوٹا اور دیگر ریاستوں میں لوگ الیکشن کے دن سے قبل اپنا ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں. گزشتہ روز کملا ہیرس کی حمایت میں نکالے جانے والی انتخابی ریلی کا خطاب کرتے ہوئے سابق امریکی صدر اوباما نے کہا، میں نے بھی اپنا ووٹ کاسٹ کر دیا ہے. BBC کے مطابق فلوریڈا یونیورسٹی کی ٹریکنگ سسٹم کے مطابق 2024 کے صدارتی الیکشن کے لیے اب تک 2 کروڑ 20 ملین زائد لوگ اپنا ووٹ کاسٹ کر چکے ہیں. اب 20 ملین تو بہت زیادہ ہوتے ہیں. جی 9 ریاستوں میں وہ قبل وقت ووٹنگ شروع ہو گئی ہے. ہاں، اور پول جو اگست تک تھا ان کا کمیلا ہیرس کو ذرا برتری تھی، لیکن اب ٹرمپ کے 8% کچھ زیادہ ان کے مارجن بڑھ گئے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. میرے صاحب مجھے کہا گیا کہ وقت ختم ہوا. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.